अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि ठट्ठा मिकली बाईपास के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां एक तेज़ रफ्तार डंपर की टक्कर से 3 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वालों में 2 मर्द और 1 खातून शामिल है। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशों को एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने डंपर को तहवील में लेकर वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी है। ठट्ठा मकली बाईपास पर डंपर का हादसा, डंपर की टक्कर से 3 अफराद जाम बहक हो चुके हुए हैं। ठट्ठा मकली बाईपास पर हादसा रनमा हुआ। हादसे में 2 मर्द और 1 खातून जान की बाजी हार गए। ठट्ठा मकली बाईपास पर डंपर की टक्कर से 3 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। जाम बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने खैबर पख्तूनख्वा के हालात के पेश नज़र 23 अगस्त का इस्लामाबाद अमन मार्च मुअख्खर कर दिया। ANP के ज़ेर सदारत इजलास के एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान की सलामती और तरक्की आइन की बालादस्ती, सूबों के मसावी हुकूक और शफाफ जमहूरी अमल से ही मुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में बदअमनी को माजी की नाकिस पॉलिसियों का नतीजा करार दिया गया। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत करते हुए कहा गया कि सूबों के जायज़ हुकूक और NFC अवार्ड पर अमल दरामद के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं है। नाज़िम वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि नेशनल इशू पर हम किसी सूरत सियासत नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तमाम मुमकिन वसाइल फराहम कर रहे हैं। KP के तमाम मुतासरा अजला में ज़िले इंतज़ामिया का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी ट्रक रवाना किए हैं। 27वीं आइनी तरमीम फ़िलहाल किसी भी सतह पर ज़ेर गौर नहीं। NFC अवार्ड से मुतालिक SM तनवीर के राय का एहतराम करते हैं। 26वीं आइनी तरमीम में भी PTI का किरदार था। PTI के साथ कौमी इशूज़ पर बातचीत करते रहेंगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से सबरा जेजुआई मौलाना फजल रहमान का खिताब, कहा कि कवानीन मौजूद हैं, इनके तहत ही सरमायाकारी होनी चाहिए। सियासतदानों और आवाम को बेदार रहने की ज़रूरत है। नेशनल इकॉनमिक प्लान की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल में आवाम मुतमईन हों। सब मिलकर एजेंडा तय करें और फिर इस पर बात की जाए। बातचीत से ही मसाइल हल हो सकते हैं। सियासतदान बैठे खुशहाली लाने के लिए, अमन लाने के लिए एक मुस्तहकम किस्म का इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए। नेशनल इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए हमारा। फौज से भी बात की जाए, ब्यूरोक्रेसी से बात की जाए, अदलिया से बात की जाए, सियासतदान बैठे, पार्लियामेंट बैठे, हम सब मिलकर एजेंडा तय करें। हमारे मसाइल क्या हैं उसकी फहरिस्त बनाएं, उस पर बातचीत करें। हम डायलॉग नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो किधर से मामला हल होगा। तो हमें नेशनल लेवल का डायलॉग की तरफ भी जाना होगा। हमें नेशनल लेवल का इकोनॉमिक प्लान भी बनाना होगा ताकि हम हर सूबे के, हर खित्ते के, हर इलाके के अवाम को मुतमईन कर सकें। नाज़ी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि इख्तलाफ राय करते हुए शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। आईन पाकिस्तान बनाने में हमारे अकाबरीन का अहम किरदार है। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। पाकिस्तान ने बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं। आईन पाकिस्तान बनाने में हमारे अकाबरीन का अहम किरदार है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से अल्लाह ताला ने एक पनागाह, एक शेल्टर हमें दे दिया है। पाकिस्तान जहां 1947 में खड़ा था, आज वहां नहीं है। 2025 के अंदर कई मरहले वो तय कर चुका है और कई मकाम, कई दर्जे बुलंद हो चुका है। पाकिस्तान के तफाखुर की अलामत, पाकिस्तान के जमहूरी तसलसल की अलामत वाहिद दस्तावेज़ है जिसका नाम है आईने पाकिस्तान। उस आईने पाकिस्तान की तख्लीक में आप सबके अकाबरीन का हिस्सा है। बालाकोट गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में 13 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही मगर कोई भी खातिर तरक्याती काम नहीं हुआ। कागान में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए कहा, 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले अब आवाम को बेरोजगार कर रहे हैं, जबकि सूबे में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। PTI के लोग खुद ही एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात लगा रहे हैं। हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को सबक सिखाया। दहशतगर्द चंद घंटों की मार हैं। अवाम को महफूज बनाना और दहशतगर्दों को भगाना हमारा मिशन है।
حکومت بلوچستان کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی بڑی کھیپ روانہ کر دی گئی۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند اور ڈی جی پی ڈی ایم اے جہانزیب خان نے امدادی سامان متاثرہ علاقوں کی جانب روانہ کر دیا۔ ترجمان کے مطابق گلگت بلتستان کے 1500 اور خیبر پختونخوا کے 1000 متاثرہ خاندانوں کے لیے ریلیف بھیجا گیا ہے۔ امدادی کھیپ میں متاثرہ خاندانوں کی فوری ضرورت کے مطابق اعلیٰ معیار کی نان فوڈ آئٹمز شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ہدایت پر ریلیف روانہ کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں بلوچستان حکومت گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ اقدام انسانی ہمدردی اور بھائی چارے کا عملی اظہار ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے جہانزیب خان نے کہا کہ ادارے نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ متاثرین تک پہنچنے والا ہر آئٹم معیاری اور استعمال کے قابل ہو۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے، جن کے ویڈیو ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، ہم نے ریڈار میں دیکھا، ہماری ایئر فورس نے بھارتی طیارے گرا دیے۔ طیارے گرانے کے بعد فیصلہ کیا تھا، ثبوت آنے تک اعلان نہیں کریں گے۔ جنگ کے دوران انٹیلیجنس اداروں کا کردار بہت اہم تھا۔ بھارت جو بھی منصوبہ بندی کرتا تھا ہمیں بر وقت معلوم ہو جاتا تھا۔ بھارت کو مزید نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، مگر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارت مرسڈیز اور پاکستان ڈمپر کی طرح ہے۔ اجیت ڈووال اور امیت شاہ بھارتی ڈرامے کے پیچھے تھے۔ میڈیا کے پاس بات انڈینز کی ہر موو اور ہر چیز ہمارے اداروں کے پاس وقت سے بہت پہلے آ جاتی تھی۔ جب ان کے جہاز گر گئے تو اب کیسے فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک ثبوت نہیں ہوگا ہم اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنے جہاز گرائے۔ پتہ چل گیا تھا ریڈار کے تھرو کے ہو گئے، لیکن ہمیں فیلڈ میں ایویڈنس چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں کہ منٹوں میں وہ ہمارے پاس تھی، اور ویڈیوز ان کے میڈیا کے پاس بعد میں پہنچتی تھیں یا ان کے لوگوں کے پاس بعد میں پہنچتی، ان کا میڈیا تو چلا نہیں رہا تھا وہ ویڈیوز۔ 6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ گرے ہوئے ہیں اور ان کے وہاں پہ علاقے کی چیزیں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تھائی لینڈ سے جاپان پہنچ گئیں۔ مریم نواز کو ٹوکیو آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ جاپان میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کی کثیر تعداد بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ موجودہ حالات میں مکالمے کا فروغ ناگزیر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کہتے ہیں کہ جنگوں کے حامی نہیں، ان سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے، تنازعات کا حل بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہے، کلبھوشن کی گرفتاری اس کا بڑا ثبوت ہے۔ بھارت نے جارحیت میں معصوم پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا، پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فضائیہ نے جنگی طیارے گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے اس میں ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار ہے۔ میں ثبوت دیتا ہوں، میں کلبھوشن پکڑتا ہوں، میں جیلم کے ریلوے اسٹیشنز پہ انڈین سپائز پکڑتا ہوں کہ ہندوستان یہ جو پہلگام کے معاملے میں الزام تراشی پاکستان پر کر رہا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں خود سب سے بڑا وکٹم ہوں اور مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ پاکستان نے اپنی ملٹری ایبلٹی، اپنی اسٹرائکنگ ایبلٹی، اپنی ایئر فورس کی سپریورٹی، ان سب کو 4 گھنٹے کے اندر ثابت کیا اور ایسا مؤثر جواب دیا جسے پوری دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ چند لمحوں میں ہندوستان کا غرور خاک میں ملایا، ہماری فضائیہ نے اتنا شاندار جواب دیا۔ ناظرین، پاکستان کی جشن آزادی کے موقع پر مسلم لیگی رہنما راؤت طاہری کی جانب سے پیرس میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اشفاق احمد رانا نے کہا کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اس کی قدر کرتے ہوئے ہمیں متحد ہو کر اسے محفوظ بنانا ہوگا۔ دیگر مقررین نے اپنے خطابات میں افواج پاکستان کی بہادری اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستانی کمیونٹی ہر حال میں اپنے وطن کے ساتھ کھڑی ہے۔
سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مجلس پاکستان کی جانب سے یوم آزادی کی شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے کہا کہ مارکہ حق بنیان المرصوص نے پاکستانی قوم کو یکجان و متحد کر دیا ہے۔ ہماری مسلح افواج نے جس جرأت اور بہادری سے دشمن کو شکست دی وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اندرون ملک ہو یا بیرون ملک، یوم آزادی کا جشن ایک عزم اور اتحاد کی علامت بن چکا ہے۔ یہ جذبہ ہی پاکستان کی سالمیت اور ترقی کی ضمانت ہے۔ تقریب کے دیگر شرکاء نے کہا کہ معاشی بحران سمیت تمام چیلنجز سے نکلنے کے لیے قوم کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ تقریب میں نامور شعراء وقار نسیم وامک، کامران حسانی اور طیب رضا نے مارکہ حق کے موضوع پر کلام پیش کیا اور حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ ناظم مرکزی صدر OPWC اور مشیر وفاقی ٹیکس محتسب عابد حسین کی میزبانی میں یوم آزادی اور مارکہ حق کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل میرپور راجہ نوید اختر گوگا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں افواج پاکستان کی بہادری اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خوب سراہا گیا۔ بیورو چیف ساجد عزیز کی رپورٹ دیکھیے۔ لندن کے نواحی علاقے اسلاؤ میں مرکزی صدر OPWC اور مشیر وفاقی ٹیکس محتسب عابد حسین کی میزبانی میں منعقدہ اس تقریب میں چیئرمین OPWC نعیم نقشبندی نے صدارت کے فرائض سر انجام دیے، جبکہ دیگر مہمانوں میں صدر پریس کلب راجہ مسرت اقبال، راجہ طیب عزیز اور راجہ محفوظ بھی شامل تھے۔ اس موقع پر راجہ نوید اختر اور حاجی عابد حسین کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی زبان، مذہب، رنگ، برادری، صوبے یا علاقے سے تعلق رکھتے ہوں تو سبز ہلالی پرچم سب سے مقدم ہے۔ اپنی فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج، کئی گنا بڑی اکانومی اور کئی گنا بڑی جو ہے ان کی فوجی طاقت کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اہم کردار ہے، کیونکہ سپہ سالار اگر بہادر ہوگا جذبے کے ساتھ لڑے گا، کیونکہ جنگیں جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں نہ کہ اسباب کے ساتھ۔ نعیم نقشبندی نے کہا کہ آزادی حاصل کرنا مشکل کام تھا اور اس کی حفاظت اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ آزادی حاصل کرنا مشکل کام تھا اور آزادی کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ افواج پاکستان نے عالم اسلام میں ہماری کمیونٹی کا، اوورسیز کمیونٹی کا اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر زندہ باد۔ راجہ مسرت اقبال اور ایاز رفیق نے کہا کہ مستحکم پاکستان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم سیسا پلائی دیوار کی مانند متحد رہیں۔ افواج پاکستان اوورسیز کمیونٹی کا فخر ہیں۔ مارکہ حق تو ایک ہمارے افواج پاکستان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ جو 14 اگست ہم منا رہے ہیں، یہ ان لاکھوں قربانیوں کا وہ صلہ ہے کہ آج ہم اپنے آزادی سے اپنے مسجدوں کے اندر اور گھروں کے اندر جو ہے وہ آزادی کا جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں۔ ہمیں یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے بار بار دی ہے۔ فرسٹ جو تھی 1947 میں، پھر 1965 میں، پھر دوبارہ سے ابھی 10 مئی کو جو ہے جو ریسنٹلی جو جنگ ہوئی ہے جس میں ہماری جیت ہوئی ہے، تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے جو چیف آرمی ان کو جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی اس تقریب میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے شرکت کی اور آخر میں یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ ساجد عزیز، بیورو چیف، ABN نیوز، لندن۔ سپر مین اور سٹار وار کے مشہور برطانوی اداکار ٹیرنس اسٹیمپ انتقال کر گئے ہیں۔ اداکار ٹیرنس اسٹیمپ کی عمر 87 برس تھی۔ اہل خانہ نے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹیرنس اسٹیمپ کا سپر مین ویلن کا کردار بہت مقبول رہا ہے۔ وہ پریسلا اور کوئین آف دی ڈیزرٹ میں اپنی اداکاری کے لیے بھی مشہور تھے۔ انہیں بہترین کارکردگی پر گولڈن گلوب اور کینز فلم فیسٹیول اور سلور بیئر سمیت کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ انہیں دنیا کے سب سے معتبر ترین ایوارڈ آسکر کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔